बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाजरीन, जड़ावाला में इंसिडेंट हुआ अभी कुछ दिन पहले, और जिसमें जो हमारे मसीह भाई हैं उनके घर जला दिए गए। उसका जो आप कह सकते हैं वजह कोई भी हो, लेकिन जो हुआ गलत हुआ। अगर किसी ने कुछ ऐसी तौहीन की थी मज़हब की या कुरान पाक को की बेहुरमती की, तो उसको कानून का सहारा लेना चाहिए था, ना कि उसकी आड़ लेकर आपने इतने घर जला दिए और उनके जो गिरजा घर हैं वो सारे ख़त्म कर दिए, मिसमार कर दिए, जिससे पूरी दुनिया में बड़ा अजीब सा मैसेज गया। हम ऑलरेडी बदनाम हैं, जमहूरियत में भी बदनाम हैं, और जितने मजहबी तौर पे भी हमारे बारे में बहुत सी बातें की जा सकती हैं, और उसका जो रद्द अमल है नाजरीन वो डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में हुआ। और जिस तरह कुरान पाक की बेहुरमती हुई, तो शायद उसका ये भी एक रद्द अमल था, क्योंकि हम वहाँ कुछ कर नहीं सकते तो हमने यहाँ किया। तमाम मजहबी स्कॉलर्स ने इस वाक़ये की मज़म्मत की, लेकिन नाजरीन मुझे इस वाक़ये से कुछ अपने दौर के वाक़या याद आ गया जब मेरी पोस्टिंग जड़ावाला में थी। नाजरीन 2009 की बात है, मैं बतौर डीएसपी जड़ावाला में तैनात हुआ। सितंबर की बात है। इससे पहले मेरी हारूनाबाद तहसील है जी, भावल नगर की, वहाँ पोस्टिंग थी। तो एक दिन मैं बैठा हुआ था, मैं उम्रा करके आया था एक्चुअली, और उन दिनों सुखेरा साहब वहाँ आरपीओ थे, और तो मुझे मियां इरफानुल्लाह हैं, हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, दोस्त हैं, एसपी, वो फैसलाबाद लगे हुए थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि अजीज़ खान आपने फैसलाबाद में आना है। मैंने कहा जी लगवा लें, मुझे शौक़ था कि जी थोड़ा सा अच्छा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ जाके बेहतर तरीके से मुलाजमत होगी। जड़ावाला का उन्होंने मुझे कहा, और जड़ावाला मेरी जी 3 बजे उनकी कॉल आई और 4 बजे मेरे जड़ावाला के आर्डर्स हो गए, और मैं अगले दिन जड़ावाला पहुंच गया था। इससे हालांकि सुखेरा साहब खासे मुझसे नाराज़ भी हुए, क्योंकि वो मुझ पर ट्रस्ट करते थे, और तफ्तीशें जो थी मर्डर की वो फाइनल होने के लिए मेरे पास आया करती थी पूरी रेंज की। तो नाजरीन जड़ावाला में पहले तो मुझे पूरे 10-15 दिन पता ही नहीं चला, क्योंकि इलाकों के अजीब से नाम थे, वो जो मकवाना और इस टाइप की जगहें, और फिर बहुत बड़ी तहसील थी नाजरीन है। अभी तो शायद वो ज़िला बन गया है या बनने वाला है, लेकिन इतना हैवी चार्ज सर्कल मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा। यानी एक थाना सिटी की जो उस वक्त एफआईआर थी वो 2-2,500 से 3,000 तक हुआ करती थी, सिर्फ सिटी की। सदर की भी इसी तरह, और फिर सतियाना था थाना, और उसके साथ फिर एक और थाना था लुंडियावाला। तो इन थानों की अच्छी खासी यानी हैवी चार्ज सर्कल था। नाजरीन एक दिन मैं अपने दफ्तर में बैठा हुआ था, तो एक मुकदमे की तफ्तीश आई। वो 295C के मुकदमा था, और तौहीने रिसालत का, जैसे कि आपको पता है कि ये 295C जो है ये इसमें सज़ाए मौत है। और उसमें एक शख्स जो मेरे पास उन दिन दफ्तर में आया, अभी मैंने कुछ नाम शाम पता किए थे, उसका नाम था जी इशफाक। अब ये इशफाक जो था ये आया, और उसके साथ एक बच्चा उसको चिमटा हुआ था। तो मैंने उससे पूछा, तो उन्होंने कहा जी कि इसके साथ एक हादसा हुआ था इशफाक के साथ, तो उसकी वजह से इसके सारे बच्चे खौफजदा हैं। आज तक वो बच्चा छोटा जो है इससे वो लिपटा रहता है कि उसके बाप को कहीं मार ना दिया जाए या कुछ ऐसा ना कर दिया जाए। तो नाजरीन ये वाक़या है 2008 का, मेरे ख्याल में ईद थी जी, ईद उल अज़हा थी, जिसे बड़ी ईद भी कहा जाता है। तो ये जो इशफाक है, इसकी कोई दरपर्दा कोई लड़ाई चल रही थी अखलाक नामी शख्स से। ये सारे रहने वाले हैं जी मोहम्मद बीबी मोहल्ला है जड़ावाला का, जो लोग हैं वहाँ जानते हैं। तो ये अखलाक और इशफाक इनकी चल रही थी। कोई बात होगी जो कोई ऐसी बात थी जिस पे इनको इशफाक वगैरह को शक था कि अखलाक वहाँ से उस गली से गुजरता है तो कुछ वो बुरी हरकतें करता है। अखलाक जो है वो शराब पीने का आदी था। तो ये दोनों सुनहरे हैं जी, बेसिकली ये सुनहरे सोने का काम करते हैं। और उसके बाद उसे रोका गया, तो ज़ाहिर है उसे तकलीफ़ हुई अखलाक को, और उसने बदला लेने का फ़ैसला किया। ईद वाले दिन, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि ईद वाले दिन ये जो है जी अखलाक, इसने वहाँ अपनी वो जो कुर्बानी की गई उसकी ओजड़ी उठा के उसने इशफाक के घर के सामने फेंक दी।
اور اب اشفاق کو بڑا غصہ آیا اور اس نے جا کے وہاں سے کوئلہ اٹھایا اور کوئلہ اٹھا کے وہاں پر لکھ دیا کہ یہاں پر گندگی ڈالنے والے پر رسول کی لعنت ہو۔ اب یہ جملے لکھنے کے بعد، کیونکہ یہ جملے اشفاق نے لکھے تھے اور اخلاق بھی اس کو دیکھ رہا تھا کہ یہ جملے وہ لکھ رہا ہے، تو اس نے پھر ایک کام کیا۔ اس نے جب سارے ادھر ادھر کچھ لوگ ہو گئے تو اس نے جا کے وہ ایک ڈسٹر یا جو بھی ہے سیاہی اٹھا کے کچھ جملوں پہ سیاہی لگا دی، اور اس کے بعد نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ میری جان، آل، مال سب قربان، ایک ایسا جملہ بن گیا کہ جو کہ بندہ بول کے نہیں کہہ سکتا، جس کے معنی غلط بنتے ہیں۔ اور اس کے بعد اخلاق نے یہ کیا کہ اس نے محلے والوں کو بلا لیا، کچھ اپنے دوستوں کو بلا لیا اور قرآن پاک پہ حلف دیا کہ میں نے اشفاق کو یہ لکھتے ہوئے خود دیکھا ہے۔ یہ تو اس میں تو کوئی جھوٹ تھا نہیں کہ اس نے لکھتے ہوئے دیکھا، لیکن جو جملے کی حیت تبدیل کی گئی، جو جملہ تبدیل کیا گیا ناظرین، وہ تو بالکل مختلف تھا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اب میں ایسے کہنا تو میری زبان کیا، میرا دل، میرا ذہن بھی اجازت نہیں دے سکتا ایسی بات سوچنے کو بھی۔ ناظرین، اخلاق نے یہ بات پھیلانی شروع کی اور اس کے بعد محلے دار اکٹھے ہونے شروع ہو گئے، 100-200 کا مجمع ہو گیا، کچھ مدرسے کے لوگ بھی شامل ہو گئے اور انہوں نے اشفاق کے گھر کا گھراؤ کر لیا۔ اشفاق اپنے گھر میں تھا، اس کے بچے بھی گھر میں تھے، وہاں توڑ پھوڑ کی گئی، کوشش کی کچھ دوستوں نے اس میں بیچ بچاؤ کرانے کی، لیکن مجمع اتنا مشتعل تھا کہ انہوں نے موقع نہیں دیا اور اس کو گھر سے نکال لیا گیا، اسے ننگا کر دیا گیا اشفاق کو، اس کے بچوں کو مارا گیا۔ اشفاق اوپر جا کے ایک پیٹی میں چھپ گیا تھا گھر والی، وہاں جا کے اس کو گھر کو توڑ کے اسے نکال کے باہر لائے اور اس کے بعد اس پہ مٹی کا تیل یا پیٹرول ڈال کر اسے آگ لگانا ہی چاہتے تھے کہ وہاں ایک بیل، اس کی خوش قسمتی تھی کہ ایک بیل کھل گیا، کیونکہ قربانی کا دن تھا تو ایک بیل کھل گیا، بیل کی نے ادھر ادھر بندوں کو تتر بتر کر دیا۔ تو اسی دوران 2 کانسٹیبلز ہوتے، ایک کا نام اعجاز بلوچ بتایا جا رہا ہے اور دوسرے کا نام غلام دستگیر، یہ 2 شخص موٹر سائیکل پہ، یہ جو اعجاز بلوچ ہے کانسٹیبل، اس کی اب ڈیتھ ہو چکی ہے، یہ میں نے ابھی پتہ کیا کل کال کر کے، تو انہوں نے اس کو موٹر سائیکل پہ ڈالا، اس کی حالت بہت بری تھی، اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی اور اس کو لے کے وہ فوری طور پہ انہوں نے اس کو ریسکیو کیا اور اس کے بعد ہاسپٹل لے گئے۔ عوام بہت مشتعل تھی، اور پھر جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ جب اس میں ایسے اجتماع ہوتے ہیں یا ایسے ماب ہوتے ہیں تو ان میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب آپ کوئی جلوس نکلوا رہے ہیں تو اس کا نکالنا بڑا آسان ہوتا ہے، وہ آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے، لیکن جو ہی جلوس یا یہ ماب اس طرح کا نکلتا ہے تو پھر یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتا، اور اس کی مثال آپ 9 مئی کو دیکھ چکے ہیں۔ اب ناظرین، اس کو بھی ہاسپٹل تھا اور اس کے خلاف 295 کا مقدمہ درج کر دیا گیا اشفاق کے خلاف کہ اس نے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب جیسے مقدمہ درج ہوا، تفتیش ابھی ہو رہی تھی، تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ جو اخلاق تھا، یہ شراب پینے کا عادی تھا، اور اخلاق نے شراب پی، اپنا ایک دوست تھا اس کا عمران عرف مانی، اس کے ساتھ بیٹھ کے، یہ عید کے چوتھے دن کی بات ہے، یعنی جی وقوع عید والے دن ہوتا ہے اور عید کے چوتھے دن انہوں نے بیٹھ کے شراب پی، تو وہاں اس نے بڑ مار دی۔ یہ جو اخلاق ہے کہ میں نے کیسے پھر بدلہ لیا، دیکھ اس سے، اشفاق سے، اور اسے میں نے ذلیل کرا دیا، میں نے یہ کام کیا ہے۔ یہ جو ناظرین عمران عرف مانی تھا، یہ ظاہر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہر مسلمان کے دل میں ہے، یہ بھی کوئی سچا مسلمان تھا، جو بھی، باقی اس کے کریکٹر کی میں بات نہیں کرتا، تو اس نے سوچ لیا کہ اس نے اس کا بدلہ لینا ہے، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ زیادتی جو اس نے کی ہے اخلاق نے، یہ سریعاً غلط ہے۔ اور پھر اس نے وہ جملہ لکھا، وہ جملہ اشفاق نے نہیں لکھا تھا، اور پھر ناظرین عید کے چوتھے دن ہی، یعنی یہ شراب پی، اگلے دن یہ جو اخلاق ہے کریانے کی دکان پہ باہر گیا تو وہاں عمران عرف مانی آ گیا اور پسٹل کے ساتھ اس نے اس کو 6 کے 6 فیر وہیں کہا کہ میں نے آج بدلہ لیا اس شخص نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور اس طرح اس کی موت ہو گئی۔ اور لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ
ایک طرف اس پہ اشفاق پہ بھی مقدمہ 295C کا وہ تفتیش چل رہی تھی، میں اس کی بعد میں جو ٹیم بنی اس کا میں ممبر بھی تھا، اور اس کے ساتھ ہی قتل کا مقدمہ درج ہوا۔ اب یہ قتل جو ہوتا ہے اس پہ انہوں نے عمران مانی کا نام تو مدعیوں نے دیا ہی دیا، اشفاق کا نام اور اس کی بہن کا نام، اس کے پورے خاندان کا نام بھی اس قتل کے مقدمے میں دے دیا گیا کہ یہ قتل انہوں نے کرایا ہے، حالانکہ اشفاق بیچارے کا اس میں تعلق نہیں تھا۔ اور پھر اشفاق بڑی مشکل سے تفتیشیں ہوئیں اور چلتی رہیں، کچھ کہا جا رہا ہے کہ عباس بھٹی سب انسپیکٹر تھا، اس نے تفتیش کی، ہائی اپس نے تفتیش کی، اور ثابت ہو گیا کہ اس میں اشفاق اور اس کی فیملی بے گناہ ہے۔ اس میں عمران عرف مانی نے خود جا کے اقرار کیا کہ جی یہ قتل میں نے کیا اور میں نے اس لیے کیا، اس نے سب کو بتایا۔ تو آپ ناظرین دیکھ لیں، یہ ساری جو روایات سنانے کا، یہ ایک سچا واقعہ سنانے کا، جو دوست ہیں اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، اس میں حرف بہ حرف اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ میں نے کل بہت سے لوگوں سے اس کی پھر تصدیق بھی کی، ناموں کا بھی پوچھا۔ محمد بی بی محلہ ہے جی، اور یہ مائی پٹھانی کا محلہ بھی کہا جاتا ہے، وہاں یہ واقعہ ہوا تھا 2008 کی میرے خیال میں، جو عید الاضحیٰ تھی، کیونکہ 9 کی عید الاضحیٰ پہ میں وہاں تھا، میں ڈی ایس پی جڑا والا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے 2009 میں۔ تو ناظرین یہ حادثہ بھی اسی طرح ہوا، پلان کر کے کرایا گیا، اور اب اس کی تفتیش ہونی چاہیے۔ یہ جڑا والا انسیڈنٹ ہے، اور اس میں کوئی بھی گناہ گار ہے، کوئی بھی شخص اس میں ملوث ہے، اس کو عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے۔ اور آج بھی اگر ہم نے اسی طرح کیا، آپ کو ایک واقعہ یاد ہوگا، یہ گوجرا کا واقعہ جس میں بھی عیسائیوں کے گھر جلائے گئے، اور وہ بھی اسی طرح ہوا تھا، اس میں بھی سزائیں نہیں ملی۔ کچھ پولیس افسران تھے جن کو بین کر دیا گیا، اس میں ہمارے وہ جو آر پی او تھے اس وقت احمد رضا طاہر، ان کے خلاف بھی لکھا گیا۔ پھر ایک انکسار خان جو وہاں اس وقت تھے جی، ڈی پی او تھے یا سی پی او تو نہیں ہوا کرتے تھے، یا سی پی او تھے، تو ان پہ بھی ان کو لکھا گیا۔ ایک ڈی ایس پی تھے، ان کے خلاف لکھا گیا کہ انہوں نے بر وقت مداخلت نہیں کی۔ ڈی سی جو ہوا تھا اس کے خلاف بھی لکھا گیا، جوڈیشل انکوائری ہوئی، اس کی بھی میرے خیال میں جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، اور جو صحیح گناہ گار ہیں ناظرین ان کو عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے۔ قانون اور انصاف جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، نہ کہ پھر اسی طرح ہو کہ یہ سارے لوگ بری ہو جائیں، اور پھر وہ لوگ جو لوٹ کے لے گئے، وہ لوگ جنہوں نے گھروں کو جلایا، وہ لوگ جنہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا، اگر وہ بچ گئے تو ناظرین پھر وہ بھی یہ ایکٹ کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب باپ اس ٹائپ کے ایکٹ کرتا ہے تو سزائیں نہیں ملتی، کیونکہ پروف کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔